मैंने कहा था कल इंशाअल्लाह ताला आप लोग को बताऊँगी फिर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं मगर वह अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो मैंने कहा तो एक दो हदीसें आपको बता दूं। जैसे मैंने एक पहले आपको बताई थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छुटी हुई थी। लोग इस इमारत के गिर्द फिरते उसकी खूबी पर इजहार हैरत करते थे, मगर कहते थे कि इस जगह ईंट क्यों ना रखी गई, तो वो ईंट मैं हूँ और मैं खातुमुन नबिय्यीन हूँ। यानी मेरे आने पर नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, अब कोई जगह बाकी नहीं है जिसे पुर करने के लिए कोई आए। इस तरह दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 6 बातों में अंबिया पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे और मुख्तसर बात कहने की सलाहियत दी गई है। मुझे रौब के ज़रिए से नुसरत बख्शी गई है, रौब के ज़रिए, ठीक है ना? और हमने एक वो किस्सा पढ़ा था अबू जहल का कि एक आदमी ने कर्ज़ माँगने के लिए अबू जहल का, तो अबू जहल दे नहीं रहा था। तो लोगों ने मज़ाक उड़ाकर कहा कि ये साहब बैठे हैं काबे के कोने में, इनसे जाके बोलो। तो क्या कहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ने उन उन कुछ भी नहीं कहा, उसके साथ उठकर चले गए और अबू जहल के दरवाज़ा खटखटाया और अबू जहल ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और लाकर जो है उसके हाथ में कर्ज़ वापस कर दिया उसको। तो रोब तो और मुझे रौब के ज़रिए से नुसरत बख्शी गई है। मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल किए गए हैं। मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद भी बना दिया गया है और पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया भी। यानी मेरी शरीयत में नमाज़ सिर्फ़ मख़सूस इबादत गाहों में ही नहीं, बल्कि रूए ज़मीन पर हर जगह पढ़ी जा सकती है। और पानी ना मिले तो मेरी शरीयत में तयम्मुम करके वज़ू की हाजत भी पूरी की जा सकती है और गुस्ल की हाजत भी। मुझे तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाया गया और मेरे ऊपर अंबिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ कि मेरे ज़रिए से कुफ्र महव किया जाएगा। मैं हाशिर हूँ कि मेरे बाद लोग हशर में जमा किए जाएँगे। यानी मेरे बाद अब बस क़यामत ही आनी है और मैं आक़िब हूँ और आक़िब वो है जिसके बाद कोई नबी ना हो। ठीक है? तो मैंने कहा ये हदीसें कुछ हैं तो मैं आपको बता दूँ। उस वक़्त टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड हो रहा होता है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह-शाम इसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है, उसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं, ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल लाए। वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस रोज़ वो इनसे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज़्ज़त अजर फराहम कर रखा है। असल फ़ासिद तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। उनका तहियत से मुलाकात करो सलाम होगा। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि अल्लाह ताला खुद अस्सलामु अलैकुम के साथ इनका इस्तकबाल फरमाएगा, जैसे कि सूरह यासीन में फरमाया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। दूसरे ये कि मलाइका इनको सलाम करेंगे, जैसे सूरह नहल में इरशाद हुआ, जिन लोगों की रूहें मलाइका इस हालत में कब्ज़ करेंगे कि वो पाकीज़ा लोग थे, उनसे वो कहेंगे कि सलामती हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने उन अमाल के बदले की बदौलत जो तुम दुनिया में करते थे। तीसरे ये कि वो खुद आपस में एक-दूसरे को सलाम करेंगे, जैसे सूरह यूनुस में फरमाया इनके वहाँ उनकी सदा ये होगी कि खुदाया पाक है तेरी ज़ात, उनका तहिया होगा सलाम और उनकी तान टूटेगी इस बात पर कि सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो इसके तीनों ही मायने सही हैं, ठीक है ना? तो इनका इस्तकबाल सलाम से होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज़्ज़त अजर फ़राहम कर रखा है। ए नबी हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
वदायन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। खूबसूरत आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे रिलेटेड अल्लाह ताला ने उतारी है कि अल्लाह ताला ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के भेजा है। आखिरी नबी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पूरी दुनिया के लिए वो गवाह है, पूरी अपनी उम्मत के लिए वो गवाह है। तो नबी को गवाह बनाने का मफ़हूम अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, जिसमें 3 किस्म की शहादतें शामिल हैं। एक कौली शहादत यानी ये कि अल्लाह का दीन जिन हक़ाइक़ और उसूलों पर मबनी है, नबी उनकी सदाकत का गवाह बनकर खड़ा हो और दुनिया से साफ-साफ कह दे कि वही हक़ है और उनके खिलाफ जो कुछ है बातिल है। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद, मलाइका का वजूद, वही का नज़ूल, हयात बादल मौत का वक़ू और जन्नत और दोज़ख का ज़हूर। ख्वाह दुनिया को कैसा ही अजीब मालूम हो और दुनिया इन बातों के पेश करने वाले का मज़ाक उड़ाए या ऐसा दीवाना कहे, मगर नबी किसी की परवाह किए बगैर उठे और हाँक पुकार कर कह दे कि ये सब कुछ हकीकत है और गुमराह है वो लोग जो इसे नहीं मानते। दूसरी अमली शहादत यानी कि नबी अपनी पूरी ज़िंदगी में उस मसलक का अमलन मुज़ाहिरा करे, जिसे दुनिया के सामने पेश करने के लिए वो उठा है। जिस चीज़ को बुराई कहता है, उसके हर शाइबे से उसकी ज़िंदगी पाक हो। जिस चीज़ को भलाई कहता है, उसकी अपनी सीरत में वो पूरी शान के साथ जलवागर हो। जिस चीज़ को वो फ़र्ज़ कहता है, उसे अदा करने में वो सबसे बढ़कर हो। जिस चीज़ को वो गुनाह कहता है, इससे बचने में उसकी कोई बराबरी ना कर सके। जिस कानून हयात को वो अल्लाह का कानून कहता है, उसे नाफ़िज़ करने में वो कोई कसर ना उठा रखे। इसका अपना अख़लाक़ और किरदार इस बात पर गवाह हो कि वो अपनी दावत में किस कदर सच्चा और कितना मुख़लिस है। तीसरे उख़रवी शहादत यानी आख़िरत में जब अल्लाह की अदालत कायम हो, उस वक़्त नबी इस अम्र की शहादत दे कि जो पैगाम इसके सुपुर्द किया गया था, वो उसने बेकमोकास लोगों तक पहुँचा दिया और उनके सामने अपने कौल और अमल से वाज़ा कर देने में उसने कोई कोताही नहीं की। इसी शहादत पर यह फ़ैसला किया जाएगा कि मानने वाले किस जज़ा के और ना मानने वाले किस सज़ा के मुस्तहिक हैं। और इसमें कुरान की जो आयत आती हैं, वो ये है कि जिस रोज़ अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेगा, फिर पूछेगा तुम्हारी दावत का क्या जवाब दिया गया? तो कहेंगे कि हमको कुछ खबर न थी, तमाम गैब की बातों को आप जानने वाले हैं। और मैं जब तक उनके दरमियान था, उस वक़्त उन पर गवाह था। ईसा इस्लाम ने जैसे कहा था, जब आपने मुझे उठा लिया तो आप ही उन पर निगरान थे। ठीक है? और ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया और ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम लोगों पे गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और सूरह नहल में है और जिस रोज़ हम हर उम्मत में इन्हीं के अंदर से गवाह उठा खड़ा करेंगे, जो उन पे गवाही देगा और ए मोहम्मद तुम्हें इन लोगों पर गवाह की हैसियत से लाएँगे। ठीक है? बशारत देने वाला और डराने वाला, यानी अल्लाह ताला नबियों को जो है वो इन 2 बातों की वजह से भेजता है, कि वो जो है खुशखबरी दे दें जन्नत की, कि अगर जो अल्लाह ताला की बात को मान लेंगे, तौहीद का इकरार कर लेंगे, तो उनके लिए जन्नतें उनका इंतज़ार कर रही हैं और बेहतरीन जन्नतें हैं, ठीक है ना? और इसी तरह जो नहीं मानेगा, जो इनकार करेगा, जो कुफ़्र करेगा, उसके लिए जो है वो जहन्नम की आग है। तो नबी का काम इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ताला कहते हैं बस बता दो इनको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमने आपको इन पर कोई हवालादार नहीं बनाया, निगरान नहीं बनाया। हिदायत देना और जो है सीधा रास्ता दिखाना ये अल्लाह का काम है। और उसी को अल्लाह दिखाता है जो उसकी तलब रखता है, ठीक है? और नबी का काम जो है वो सिर्फ़ बशारत देना और खुशखबरी देना है और वही काम जो है वो फिर उनकी उम्मत का है। अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर, ठीक है ना? तो नबी सल्लम को रोशन चिराग से क्यों तशबीह दी है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक चिराग है जिसमें से रोशनी निकल रही है और उस रोशनी से जो है वो सब फैज़याब हो रहे हैं। यानी अगर पूरे आप आसमान पर देखें तो अगर सूरज हो और उसकी रोशनी कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया में जो वो फैली हुई होती है, पूरी दुनिया को उसने रोशन किया हुआ होता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए जो है रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। इन्ना अरसलनाका रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है? और फिर ये कि पैगाम देने वाला और कुरान की हिदायत देने वाला, अल्लाह का पैगाम देने वाला बनाकर भेजा। बशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है और हरगिज़ ना तबो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन से कोई परवाह ना करो उनकी अज़ियत रसानी की और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफ़ी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, इंसान को जो है वक़्ती तौर पे मुश्किलात लगती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब उस वक़्त और सहाबा कराम को भी जो है वक़्ती तौर पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन हर दफ़ा जो है अल्लाह ताला ने उनको फ़तह से नवाज़ा और सूरह अहज़ाब में भी हमने पढ़ा
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کی آزمائش کی تھی، لیکن فتح آخرکار کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ ہوتا ہے بیچ میں لوگوں نے سوال کیے ہوں تو اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ بھی آیت نازل کر دی ہو کہ اگر سیکچول ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا تو پھر جو ہے کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ بیبی ہے یا نہیں ہے، پریگننٹ ہے عورت کے نہیں ہے، تو جب ظاہر تعلق ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر عدت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ لیکن کچھ دے دلا کے ان کو ضرور رخصت کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونٹیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یعنی اس نے کہا کہ میں نبی کے لیے بغیر مہر کے میں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے معاملوں کے لیے ہم نے نہیں ہے، یعنی ہبہ کرنا کسی عورت کا صرف نبی کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، کسی اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شادیوں کی بھی ایک جو رکھی ہے وہ نبی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے، اور ہم عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا شرائط کی ہیں، اور عام مسلمانوں کو ان شرائط کو اسی طرح سے پورا اترنا ہوگا۔ یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیویاں موجود تھیں، ایک حضرت سودا، ٹھیک ہے نا، دوسری حضرت عائشہ، تیسری جو ہے حضرت حفصہ، اور چوتھی ام سلمہ۔ اس طرح حضرت زینب آپ کی پانچ بیوی تھی۔ اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اے نبی، کہاں گیا تمہاری یہ پانچوں بیویاں جنہیں مہر دے کے تم اپنے نکاح میں لائے ہو، ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا جواب یہ کہ عام مسلمانوں کے لیے چار کی قید لگانے والے بھی ہم ہیں، یہ کوئی نبی نے قید نہیں لگائی، اس کی قید بھی اللہ ہی نے لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایشو بہت اٹھتے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہ اگر یہ جو ہے پولی گیمی کی جو یہ چیز ہے وہ بہت زیادہ اٹھتی ہے، اور لوگ جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں اپنی مرضی سے نہیں کی تھیں، یا اللہ کے حکم سے کی تھیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو سب کہتے ہیں کہ شاید ان کو بہت طلب تھی شادی کی یا سیکس کی، جیسے اس لحاظ سے بات وہ بناتے ہیں، تو دیکھیں کہ صرف ایک جو شادی ان کی ہوئی تھی صرف کنواری حضرت عائشہ سے ہوئی تھی، باقی جو تھی یا تو بیوہ تھی یا جو تھی طلاق یافتہ تھیں، اسی طرح کی ساری خواتین تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور بعض تو بہت عمر میں بڑی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ہیں، ان کی 40 سال ان کی عمر تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، اور تقریباً 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، پروفٹ شپ کے بعد بھی جو ٹائم گزرا اس کے بعد بھی۔ اس کے بعد جو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر ان کی حضرت سودا سے شادی ہوئی، وہ بھی بہت سن رسیدہ تھی۔ وہ کس لیے انہوں نے شادی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ان کے بچے چھوٹے تھے، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو بچے ان کے چھوٹے تھے، بچیاں ان کی، تو پھر حضرت سودا سے انہوں نے شادی کر لی تھی، وہ بھی کافی سن رسیدہ تھی، اور 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی شادی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف شادیاں کی، وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ نبی کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، تو یہ شادیاں بھی اللہ کے حکم سے انہوں نے کی تھیں۔ اور یہ دیکھیں کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کرو، تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، تو وہ شادی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا۔ تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ آپ صرف 4 بیویوں تک محدود رہنے میں تنگی نہ محسوس کریں۔ اس میں یہ کہ جب یہاں میں پڑھ رہی تھی
اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہ ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین آپ سے نکاح کریں اور ان کو براہ راست خود تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں، پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور ادھیڑ اور بوڑھی ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ ٹھیک ہے، تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بعض نکاح جو ہیں وہ اس لیے بھی کیے تھے کہ خاندان مضبوط ہوں، جیسے ابو بکر کی جو بیٹی حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا، حضرت عمر آپ سے کی بیٹی سے آپ نے بیٹی سے شادی کی، تو ان دونوں کے درمیان جو تھا آپ کی دوستی تھی، اور اس دوستی کو جو ہے آپ نے مضبوط کیا۔ اسی طریقے سے حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو اس کے بعد سے جو ہے ابو سفیان جب حبیبہ سے شادی ہو گئی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ابی سفیان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پھر وہ نہیں آیا کرتا تھا، کیونکہ حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان پھر کبھی حضور کے مقابلے پر نہیں آیا۔ حضرت صفیہ اور ریحانہ یہودی خاندانوں سے تھیں، انہیں آزاد کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیائی جاتی تھی، وہ صرف لڑکی کے خاندان کا ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور داماد سے لڑنا بڑے آل کی بات ہے۔ تو ہر شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مصلحت تھی، اور حضرت زینب سے نکاح کس لیے ہوا تھا؟ کہ جاہلی رسوم کو ختم کرنا تھا، تو اس طرح حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں جو بھی معاملات کرنے ہیں اب تم اس میں آزاد ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جو انصاف کیا، ہر ایک دن جو تھا ہر بیوی کے لیے جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اور اس بات کا ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار کیا تھا۔ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے بے شک۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، یعنی جو اللہ نے بتا دی کہ کس کس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس کے بعد آپ کے لیے کوئی دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، ارے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور دوسری بیویاں لے آؤ۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان، اب یہاں اللہ تعالیٰ ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اور دوسروں کے گھروں میں آنے میں، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ ایک اور بےہودہ عادت کی اصلاح ہے، بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دھننا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب خانہ گھر والوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے۔ تو ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ آخرکار حضرت زینب کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 ہزار بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کیا ایک چکر لگایا، واپس آئے تو دیکھا وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہو کہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے۔ اسی سے ریلیٹڈ تو یہ کہ تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، یعنی اللہ نے یہ باتیں قرآن میں ڈال دی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب اپنے دوستوں کے یہاں جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہمیں بٹھائیں، ہم بیٹھ جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ زبردستی خود سے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ نہیں بھی بیچارہ اس کے منہ سے بول رہا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے شادی کرو، نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اسی بات کی تشریح آ رہی ہے کہ کہا تھا کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔
तुम ख्वाह कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अज़वाज नबी के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि इनके बाप, इनके बेटे, इनके भाई, इनके भतीजे, इनके भांजे, इनके मेल-जोल की औरतें और इनके ममलूक घरों में आएँ। ए औरतों, तुम्हें अल्लाह की नाफ़रमानी से परहेज़ करना चाहिए, अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। ये जो सूरह अहज़ाब जो नाज़िल हुई थी, ये सूरह नूर से 1 साल पहले नाज़िल हुई थी। तो इसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। तो इस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया गया था। लेकिन सूरह नूर में फिर तमाम ख़वातीन को इसमें भी ख़वातीन को हुक्म दिया गया है पर्दे से रिलेटेड। लेकिन उस वक़्त जो है खाने-पीने का मामला जैसे अज़वाज नबी के लिए था कि कोई मुज़ायका नहीं है कि लेकिन वो अब सूरह नूर में तमाम ख़वातीन तमाम जो है जो ख़वातीन है उनके लिए ये बात हो गई कि किस-किस कौन-कौन महरम है और किस क्या ताल्लुक होना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाया तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। तो एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें हम लोग? खामोशी से पढ़ लें हम सब? ठीक है ना? अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ठीक है? दुरूद भेजने का मतलब ये उससे लोगों ने बड़े मतलब वो निकाल लिए कि देखें नबी अल्लाह भेज रहा है, मतलब नबी की क्या मतलब इतनी शान है कि अल्लाह ताला उन पे दुरूद भेज रहे हैं। तो उसका मकसद ये नहीं है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें भेज रहा है। दुरूद का बेसिकली मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, ठीक है ना? तो अल्लाह की तरफ से अपने नबी पर सलात का मतलब ये है कि वहाँ पर बेहद मेहरबान है, आपकी तारीफ फरमाता है, आपके काम में बरकत देता है, आपका नाम बुलंद करता है, आप अपनी रहमतों की बारिश फरमाता है। और अल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पर क्यों कही थी? और यहाँ पे मतलब ये कहने का मकसद क्या था? क्योंकि उसमें जो अरब में माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जो है, उन्होंने जो है वो क्या उसका निशाना बना लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टारगेट बना लिया था। फहाशी का उसका देखा है सूरह नूर में जो इफ़्क का मामला हुआ हज़रत आयशा का और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से शादी की तो उस वक़्त जो है वो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन ने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके घरवालों का जीना दूभर किया हुआ था। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, ठीक है? आप काम डाउन करने के लिए कि आप परेशान ना हो, कोई आपकी तारीफ़ करे ना करे, कोई सब आपको जो है वो मजनून और दीवाना पता नहीं क्या-क्या कहते थे। यहाँ अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात उनको काम डाउन करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्फ़र्ट करने के लिए कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। कि आप फिर तमाम मुसलमानों को भी ये हुक्म दे दिया गया कि आप जो है जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, उनसे मिले, तो उनके ऊपर दुरूद और सलाम भेजें। मलाइका की तरफ से आप पर सलात का मतलब ये है कि वो आपसे गायत दर्जे की मोहब्बत रखते हैं और आपके हक में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद मर्तबे अता फरमाए। आपके दीन को सरबुलंद करे, आपकी शरीयत को फ़रोग़ बख्शे और आपको मकाम महमूद तक पहुँचाए। और हमें क्यों भेजना चाहिए वो ये कि इन लोगों जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत राह रास्त नसीब हुई है, तुम उनकी कदर पहचानो और उनके एहसान अज़ीम का हक अदा करो। तुम जहालत की तारीकियों में भटक रहे थे, इस शख्स ने तुम्हें इल्म की रोशनी दी। तुम अखलाक की पस्तियों में गिरे हुए थे, इस शख्स ने तुम्हें उठाया और इस काबिल बनाया कि आज तुम महसूद खलाइक बने हुए हो। तुम वहशत और हैवानियत में मुब्तला थे, इस शख्स ने तुमको बेहतरीन इंसानी तहज़ीब से आरास्ता किया। कुफ्र की दुनिया इसीलिए इस शख्स पर ख़ार खा रही है कि इसने ये एहसानात तुम पर किए, वरना इसने किसी न किसी ज़ाहिर तौर पर कोई बुराई नहीं की थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत ज़्यादा एहसान है कि उन्होंने जो है दीन हम तक पहुँचाया और कितनी मुश्किलात सही कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को अपने गम याद करने हो तो मेरा गम देख ले। यानी किसी को अपने गम अगर बड़े रख रहे लग रहे हों तो वो मेरा गम देख ले। यानी इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको आज़माइशों से गुज़ारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसीलिए नबी सल्लम की कदर, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि जब अल्लाह ताला उनके फरिश्ते भेजते हैं, तो तमाम मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ किया और ये तमाम इजमा है इस बात पर कि ज़िंदगी में अगर एक दफ़ा भी दुरूद भेज लेते हैं, वो इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है ना? अगर एक दफ़ा भी क्योंकि ये एक दफ़ा क्योंकि इजमा है कि अगर जैसे ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज दिया, फिर आपसे पूछ नहीं होगी। लेकिन जब आप अगर नबी से मोहब्बत का आपने जो करना है, हमने अपने नबी से मोहब्बत का इज़हार करना है और उनका एहसान उतारना है या उनके एहसानों की वो देनी है, तो फिर हमें बार-बार दुरूद पढ़ना होगा। और ये फिर इसलिए जो है नमाज़ के अंदर ये मसनून है
بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی پڑھی نماز ہو جاتی ہے درود کے بغیر بھی، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی بلکہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا ان سے کہ آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے، کیا ہے اسلام کا طریقہ؟ التحیات للہ والصلوات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے، لیکن درود کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر ان کو طریقہ بتایا، وہ مختلف تھوڑے تھوڑے چینجز کے ساتھ جو ہے وہ مختلف روایت کے اندر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن تو زیادہ پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے جمعے کے دن زیادہ۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا۔ اور دیکھیں نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ان کے لیے کہ تم پریشان نہ ہو، جب اللہ اور اللہ کے نبی اور تمام مسلمان جو ہیں آپ کی اتنی قدر کرتے ہیں، تو ان جو اذیت دے رہے ہیں ان کو ان سے اللہ ہی نمٹ لے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ اب یہ آیت حجاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ یعنی کس وجہ سے یہ بیسیکلی جو آیت کا جو دوسرا حصہ میں نے پڑھا ہے، اس وقت جو حالات جو تھے وہ مسلمان خواتین کو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو جو ہے بہت زیادہ تنگ کیا جاتا، ایون کہ ان کا جو ہے واش روم جانا، جنگلوں میں جانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان حالات میں جو ہے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم دیا تھا کہ وہ جائیں تو وہ اس طرح کور ہو کے جائیں کہ وہ پتہ چل جائے کہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اور کچھ اسکالر کہتے ہیں یہ ایک وقتی وہ تھی، یعنی چہرے کا پردے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ بالکل چہرے کا پردہ ہے اور کرنا چاہیے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ صرف جو ہے یہ وقتی ضرورت تھی چہرے کا پردہ، لیکن اب جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے کیونکہ چہرہ انسان کی شناخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف سے اسکالرس کی رائے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے سورہ احزاب جو تھی وہ پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ نور نازل ہوئی جس میں تمام جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، حجاب سے ریلیٹڈ ہیں، زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ ہیں، عورتوں مردوں کے اختلاط سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے احکام جو ہے سورہ نور کے اندر آئے ہیں، اور اس میں جو ہے پردے کی بات نہیں آئی۔ اس میں یہ ہے کہ سروں پر اور سینوں پر دوپٹے لپیٹ کے رہیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ڈھانپ کے رہیں، لیکن چہرے کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ کہ آپس میں نظریں نیچی رکھیں، یعنی نظروں میں حیا ہو۔ تو ظاہر بیسیکلی اس سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب غصے بصر کا حکم دیا گیا ہے، نظریں نیچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پردہ کی ہوئی ہو عورت تو مطلب دیکھنے کا تو وہ تو پھر نظریں نیچے رکھنے کا وہ نہیں ہوتا کہ اگر پورے معاشرے میں سب لوگ پردے کر کے پھر رہے ہوں تو پھر نظریں نیچے، وہ اوپر بھی کر کے دیکھ سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے انہوں نے یہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے، نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اسی لیے پردے کا وہ حکم نہیں ہے جو بیسیکلی جو اس میں دیا گیا تھا، یہ ایک وقتی وہ تھی۔ لیکن ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، جو امت کی مائیں تھیں، ان کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ جو ہے اب ان کو اب یہ آگے آئے گا تو ان کو جو ہے یہ اپنا اسی طرح ہونا ہے، اپنا کور کر کے رکھنا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے جو اللہ کا ایسا کوئی حکم آ جائے کہ پھر میں کبھی آپ کو نہ دیکھوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خاموش تھے، ظاہر ہے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ اللہ کا حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہو گئی، اور خاص طور پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی کہا کہ بن سور کر نہ نکلو، ٹک کر اپنے گھروں میں رہو، دور جاہلیت کی سجدت نہ دکھاتی پھرو، سارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی تھا، اور سارے یہ عام عورتوں کے لیے بھی تھا، سارے وہ تمام احکام۔ تو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی لوگ تنگ کریں گے، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔
اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اگر ان کی بدتمیزی جب حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ یہ ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کی باتیں بنانے سے کسی انسان کی عزت نہیں گر جاتی۔ اگر اللہ کے نزدیک جو ہے جو انسان عزت والا ہے، کسی کے کہنے سے وہ بے عزت نہیں ہو سکتا۔ اور ساری عزت کیسے ملتی ہے؟ جب انسان تقویٰ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نظر میں جو ہے تقویٰ والے کی اہمیت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ یعنی ٹھیک بات کہنا اور اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ ہم اعمال درست کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی بات ہو انصاف کی بات کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ ہمارے منہ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں، لیکن صحیح بات کریں اور انصاف کی بات کریں۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ کامیابی یہ سکسیس کی نشانی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی کی نشانی ہے اس کے لیے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی کلام کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاتھوں خود اپنا مستقبل خراب کرتا ہے۔ اس جگہ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات دیے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت اور متانت کے باوجود اس کے اٹھانے کی طاقت و ہمت نہ رکھتے تھے، مگر انسان ضعیف البنیان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا، لیکن وہ اب اس کو پورا بھی نہیں کر پا رہا۔ یعنی جو اللہ نے خلافت انسان کو دی تھی اس کو صحیح طرح نبھا نہیں پا رہا۔ بہت کم لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں جو اس خلافت کا جو منصب ہے اس کو قائم رکھتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے اس کو اٹھا پھینکا ہے، انہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اس خلافت کا۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ظاہر ہے جو اس خلافت کو جنہوں نے اٹھایا ہے، جو امامت یعنی امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے اختیار کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہماری توباؤں کو قبول کرے گا، اور جو جو نہیں اس کو وہ پورا کر رہے، اس کو فلفل کر رہے اس کی ریکوائرمنٹ، تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی سزا ہے پھر ان کے لیے۔ تو یہاں ہماری الحمدللہ سورہ احزاب ختم ہوئی۔ اس میں زیادہ تر ظاہر مدنی صورت ہے، اس میں پورے وہی احکامات سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کے جو ہے اہل بیت کے لحاظ سے تھے، لیکن اس کے اندر جو ہے ساتھ ساتھ سبق تھا ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو ہے اپنی زندگیوں کو ہم نے گزارنا ہے۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی سورہ ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ حمد یعنی ایسی تعریف جس میں اللہ کا شکر بھی ہو، اللہ کی تعظیم بھی ہو، اللہ کی تعریف بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اور حمد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے، کسی کے لیے بھی حمد نہیں ہو سکتی۔
मदह हो सकती है सबके लिए, दोबारा मैं इसलिए बताया बिल्कुल शुरू मैंने ये बात की थी कि मदह सबकी की जा सकती है, लेकिन हम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और वही इसका सज़ावार है कि उसकी तारीफ़ की जाए। और उस अल्लाह के लिए जो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। दुनिया में भी उसकी हम्द है और आखिरत में भी उसकी हम्द है। यानी उस वक़्त तो सारे लोग यानी उस वक़्त तो इंसान जो है ना वो इख्तियारात का मालिक है, करे ना करे। लेकिन उस वक़्त तो सारी की सारी हम्द जो है अल्लाह ही ताला के लिए होगी। वो दाना और बाख़बर है। और जो कुछ ज़मीन में जाता है, जो कुछ उससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है, जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज़ को वो जानता है, वो रहीम और गफ़ूर है। जो कुछ उससे निकलता है यानी कि ज़मीन में जो कुछ निकल रहा है, देखें कि प्लांट निकलते हैं, पौधे निकलते हैं उसमें से, ठीक है? और आसमान से क्या होता है पानी उतरता है, स्नो गिरती है जो है और अज़ाब भी उतरता है आसमान से और जो कुछ उसमें चढ़ता है क्या चढ़ता है इसमें? अमाल चढ़ते हैं, हमारी दुआएँ जाती हैं, ठीक है ना? अच्छे अमाल पेश किए जाते हैं। तो जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज़ को वो जानता है, वो रहीम और गफ़ूर है, वो बख्शने वाला मेहरबान रब है। मुनकिरीन कहते हैं क्या बात है क़यामत हम पर नहीं आ रही। कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की वो तुम पर आकर रहेगी। उससे ज़र्रा बराबर कोई चीज़ ना आसमानों में छुपी हुई है ना ज़मीन में, ना ज़र्रे से बड़ी ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है और यह क़यामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हैं। उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए ज़ोर लगाया है उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल किया गया वो सरासर हक़ है और खुदाए अज़ीज़ व हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकिर लोगों से कहते हैं हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा मुंतशिर हो चुका होगा, उस वक़्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ करता है या इसे जुनून लाहक है। ठीक है ना? कैसी बातें बनाते थे अपने नबी के खिलाफ। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी उस आसमान और ज़मीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धँसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। इनकी बात का दूसरा जवाब ये है कि इस जवाब को समझने के लिए ये हकीकत निगाह में रहनी चाहिए कि कुफ़ारे कुरैश जिन वजह से ज़िंदगी मौत का इनकार करते थे, इनमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा नुमायाँ थीं। एक ये कि वो अल्लाह के मुहासबे और बाज़-पुरुष को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि इसे मान लेने के बाद दुनिया में मनमानी करने की आज़ादी इनसे छिन जाती। दूसरे ये कि वो क़यामत के वक़्त और निज़ाम आलम के दरहम बरहम हो जाने और फिर से एक नई कायनात बनने को नाक़ाबिल तसव्वुर समझते थे। तीसरे ये कि जिन लोगों को मरे हुए सैकड़ों हज़ारों बरस बरस गुज़र चुके हों, जिनकी हड्डियाँ तक रेज़ा-रेज़ा होकर ज़मीन, हवा और पानी में परागंदा हो चुकी हों, उनका दोबारा जिस्म-ओ जान के साथ उठना उनके नज़दीक बिल्कुल बैइदस इम्कान था। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ऊपर जो है वो इन बातों की जवाब दिया उनको। हमने दाऊद को अपने यहाँ से बड़ा फ़ज़ल अता किया था। ठीक है ना? हुक्म दिया था, उनको नबूवत दी थी, उनको बादशाही दी थी। उनकी जो है बहुत उनको ज़बूर दी थी और उनको खूबसूरत आवाज़ दी थी, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया था। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हमने दाऊद को अपने यहाँ से बड़ा फ़ज़ल अता किया था। हमने हुक्म दिया कि ये पहाड़ों इसके साथ अब आहंगी करो और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। यानी जब वो तस्बीह करते थे, तो परिंदे और पहाड़ जो थे वो उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने बादशाही उनको दी थी। हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया। इस हिदायत के साथ कि ज़रहें बना और उनके हल्के ठीक अंदाज़े पर रख। यानी चेन्स बनाना यानी स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी उँगलियों में वो ताकत रख दी थी कि जब वो चेन्स बनाते थे, तो लोहा पिघल जाता था और बहुत ही अच्छी और मुनासिब किस्म की चेन्स उनके हाथों से बनती थी। ठीक है? वल्लाहु आलम। आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। सुबह के वक़्त इसका चलना 1 महीने की राह तक यानी उनका जंगी बेड़ा जो था या बहरी बेड़ा जो था, उनकी जो तिजारत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो बहुत दूर-दूर तक फैली हुई थी और बड़े-बड़े बहरी सामान उनके जाते थे और आते थे। यानी देखिए दुनिया के काम भी करते थे और अल्लाह को कितना याद करते थे। तो उसके लिए जो थी वो ज़ाहिर है हवा जो थी मुनासिब होनी चाहिए ताकि बेड़े जो है वक़्त पे पहुँच सके। तो पूरे-पूरे महीने जो बेड़ ये क्या हो गया? 1 मिनट। आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
اب آ رہی ہے؟ پہلے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اچھا یہ کیا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی, خالی ہو گیا میرا وہ. بس میں کنٹینیو رکھ رہی ہوں, آپ لوگ آواز آئی نا, بس صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ 1 مہینے تک جو چلتی تھی ان کے جو بحری بیڑے تھے ان کو پہنچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے, اور ان کے اپنے حکم سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک, اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ دیکھے فضل تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ, یعنی ایسی صنعتیں بنی ہوئی ہوں گی جس سے تانبے کو پگھلایا جاتا ہوگا. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جو نہیں مانتا ہوگا, جو چاہتا ہوگا اس حکم سے نکل جائے, تو انہیں سزا بھی ملتی تھی. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا. اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے حوض جیسے لگن, اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی, ایک منٹ, نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پہ. تو جیسے بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑے پیمانے پہ کھانے بنتے ہوں گے, جو لوگوں کو کھلائے جاتے ہوں گے. کتنی بڑی بڑی لگن ہوں گے, وہ ہل نہیں سکتی تھی, وہ زمین میں ایسی فکس ہوئی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ ہل نہیں سکتی تھی. اتنی بڑی بڑی جو دیگوں میں جو ہو سکتا ہے کھانے بنائے جاتے ہوں اور لوگوں کو دیے جاتے ہوں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پہ, میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. تو میں نے کل بھی بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا زیادہ ان کو نوازا بتا, اللہ تعالیٰ نے وہ یہی تھی کہ وہ شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. جیسے جیسے ان کو نعمتیں ملتی جاتی تھی اتنے ہی زیادہ وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ بات کو پھر یاد دلا رہا ہے کہ آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر, میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو. جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو, اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی ہے. اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کرتا نعمتوں سے وہی کام لے جو منعم کی مرضی کے مطابق ہو. یعنی اللہ نے اگر آپ کو بہت دیا ہے تو وہ دیکھیں نا, کھانا اگر وہ بنواتے ہوں گے خوب, تو کتنا وہ لوگوں کو کھلاتے ہوں گے. تو اللہ نے جس طرح ان کو نوازا ہوا ہوگا. تو اسی لحاظ سے پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی وہ اپنے جو ان کا جو تھا جہاں پر وہ محراب میں عبادت کیا کرتے تھے, تو وہ جو ہے کئی عرصے تک جو ہے وہ ان کا وہیں پہ انتقال ہو گیا عبادت کرتے ہوئے, اور جن یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں ہیں. یعنی وہ ان کی جو عصا تھی جس کے ساتھ وہ ٹیک لاگے کھڑے ہوتے ہوں گے یا بیٹھے رہتے ہوں گے, تو وہ ان کے ہاتھ میں اسی طرح تھی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے, اس کی سپورٹ تھی. تو ان کا انتقال بھی ہو گیا اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب اس کے اندر دیمک لگ گئی, وہ ٹوٹ کے گر پڑی اور وہ بھی گر پڑے, تب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان السلام کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تب ان پہ یہ بات ان پر کھلی کہ وہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے, انہیں پہلے سے کچھ پتا ہوتا تو وہ اتنے بڑے, یعنی کہ وہ ان کی خدمت میں لگے رہے, سارے کام کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو عزلت کے عذاب میں مبتلا نہیں رہتے. ایک منٹ سے میں اچھا. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکنی میں ایک نشانی موجود تھی, 2 باغ دائیں اور بائیں. یہ ایک بستی تھی اور یہ بہت ہی, اس کے بارے میں اللہ نے کہا, بہت ہی خوبصورت بستی تھی, بے انتہا خوبصورت. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ہر طرح کی چیزوں سے اس کو نوازا ہوا تھا. 2 باغ دائیں اور بائیں, کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں.
یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ ان کے کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ جگہ جگہ جو تھی نا ان کی، جیسے وہ نہیں ہوتی ہم لوگ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم جیسے امریکہ جا رہے ہوتے ہیں، تو جگہ جگہ ٹھہرنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم تو آرام سے انسان رکتا ہوا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا وہ شہر تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے، اتنی شاہراہیں خوبصورت تھیں اور ہرا بھرا ایک دم باغ، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ دو خوبصورت باغ تھے، اس میں ہر طرح کے پھل اس میں آتے تھے۔ تو انہوں نے اسکالرس نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں بھی ہے شاید کہ ہمارے لیے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، یا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کثرت اولاد بہت زیادہ ہو گئی تھی، یعنی کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، تو اپنی آبادی سے مطلب وہ کھلنے لگی تھی ان کو اپنی آبادی، یہ اتنے بچے ہو رہے ہیں یا اتنی آبادی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ جو ہے نا وہ جیسے جا رہے ہوتے ہوں گے اپنے سفر کے لیے، تو جگہ جگہ ان کو گیسٹ ہاؤس ملتے تو کہتے تھے نہیں ہمیں تو لمبا سفر چاہیے، ہم جو ہے لانگ ڈرائیو پہ نکلے، کیا جگہ جگہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، شاہراہ بنی ہوئی ہے، یہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ دو باتیں جو ہے وہ اسکالرز نے لکھی ہیں کہ اس ناشکری کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بند توڑ سیلاب، یعنی جو بند انہوں نے خوبصورت اتنے ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان ڈیموں کی وجہ سے جو ہے جو ڈیم روک کے رکھے تھے جو بنائے تھے، اسی کی وجہ سے ہریالی تھی اور بہت خوبصورتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ صرف ڈیم تباہ کر دیے، بلکہ کیا ہوا کہ ساری جب تباہی آئی اور تباہی کے بعد پھر کیا ہوگا کہ صرف جھاڑیاں، کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کے سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکری انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ تو پہلی مثال جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی دی ہے کہ انہوں نے شکر ادا کیا، اور جتنا اللہ نے نوازا ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن ایک یہ بستی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نے خوب نوازا تھا، بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس نے بہت اللہ کی ناشکری کی، ہر معاملے میں اللہ کی ناشکری کی۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی تھی، انہوں نے ان آسانیوں کو جو ہے اپنے لیے وبال جان سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی ناشکری کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ تو دونوں مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہیں۔ اور ہم نے ان کے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پہ رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جن کی بستی کو تباہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آخر کر ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس پہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انہیں زبانی سے یہ دعا کی ہو، دراصل جو شخص بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ خدایا میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں۔ اور اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے، وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی کہ پروردگار یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لے، کیونکہ ہم ان کے قابل نہیں ہیں۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زیادہ اولاد دے دیتا ہے تو ان کو وہ اولاد کھلنے لگتی ہے، وہ اتنی اولاد میں کیسے سنبھالوں گا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو وہ ناشکری انسان کرنے لگتا ہے، یا کسی کو بیٹے ہی بیٹے مل گئے یا کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں مل گئی تو بھی انسان جو ہے وہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے کہ بھئی مجھے بیٹی کیوں نہیں ملی، یا جن کو بیٹیاں مل گئی وہ کہتے ہیں مجھے بیٹا کیوں نہیں ملا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے دیا ان کو دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں کچھ بھی، ٹھیک ہے، جن کے پاس ایک اولاد بھی نہیں ہے، ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ ان کی اولاد ہو۔ تو یہ ہے انسان کی ناشکری کہ جب اللہ اس کو نوازتا ہے تو وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے بتائی ہے کہ کس طرح ہم خود بھی اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھیں، اور بلکہ ہمارے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی، اگر وہ عورت بھی بیچاری خود نہ سوچے یا شوہر بھی کچھ نہ سوچے اس کا، لیکن خاندان کے لوگ جو ہے نا بول بول کے جینا دھوپر کر دیتے ہیں کہ اتنے اتنے بچے، یا پھر یہ اتنی لڑکیاں، لڑکے کہاں ہیں، لڑکا کیوں نہیں ہو رہا، لڑکا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو کتنی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اور صحت مند اولاد دے رہا ہے الحمدللہ، اور اس پہ بھی اتنی ناشکری۔ تو یہی اسی طرح ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا ہوگا، اولاد سے بھی نوازا ہوگا، تو ان کو یہ چیز بھی زیادہ وہ لگ رہی ہوگی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، یعنی شیطان نے جو گمان کیا تھا، شیطان نے ان کو بہکایا اور اس پہ بہکائے میں آ کے پھر انہوں نے یہ ناشکری کی۔ بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ ایک ناشکری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دے دیا انسان کو، چاہے وہ 2 کمرے کا، چاہے وہ 1 کمرے کا، کہ یہ اپنا گھر بھی ہو گیا، تو بھی انسان جو ہے ناشکر کا بھائی اب اور بڑا گھر چاہیے، یا ایک گاڑی آپ کے پاس ہے نہیں اور بڑی گاڑی چاہیے،
اور یہ ہو تو انسان جو ہے پھر انسان کی حوث جو بڑھتی جاتی ہے اور ناشکری، یہ پورا نہیں پڑ رہا، یہ نہیں ہو رہا، ایک ایک باتھ روم میں گزارا نہیں ہو رہا، سارے جتنی انسان کی حالت ہوتی ہے، جتنی انسان کی چادر ہوتی ہے، اسی لحاظ سے انسان کوشش کرتا ہے نا۔ تو ہم سب کی ہم اپنی بھی بات کریں کہ ہم سب کی عادت ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ قناعت اختیار نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کا معاملہ ہے، بچے کتنی ناشکری کرتے ہیں، ایک سے ایک کھانا میں یہاں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں، بچوں کا جو ہے مزاج نہیں ملتا، کہ یہ کیوں بنا دیا، یہ کیوں کھلا دیا۔ تو یا پھر ہسبینڈ بھی کبھی منہ بنا لیتے ہیں یا خود بھی کوئی چیز پسند نہیں آتی ہمیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ہم کتنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہم نہ اس کو ہم انجان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں-کہاں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سے بیمار پڑ جائیں، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہم جو ہے ہائے آج تو پاؤں میں بہت تکلیف ہو گئی، آج تو سر بہت دکھ رہا ہے، تو بولے بغیر 10 لوگوں کے سامنے بیان کیے بغیر جو ہے ہم رہ نہیں پاتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ناشکری سے اللہ بچائے، وہ سب سے ہوتی ہے، وہ میں ہوں کوئی بھی ہو، ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ تو گمان صحیح پایا اور انہوں نے نے اسی کی پیروی کی بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، جو ان میں سے اچھے لوگ ہوں گے تھوڑے بہت۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہر چیز جو انسان کر رہا ہے۔ اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ یعنی شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن کو حکم دے گا کہ ان کی شفاعت کرو، ان کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارے رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں، وہ کب آنی ہے کسی کو بھی نہیں پتا اس وقت کا۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز، اور جب سے دنیا بنی ہے نا، اسرافیل علیہ السلام جو سور منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں سور میں پھونک ماروں، تو ان کو بھی نہیں پتا، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے کہ جو تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی غلطیاں دکھائیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم اچھے اچھے خیالات لے کے آتے تھے، ہمارے لیڈر تھے تو تمہاری باتیں مان لیتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بھی عقل اور شعور دیا تھا، تم نے کیوں نہیں اس پہ عمل کیا؟ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ناانصافی نہیں ہوگی، ہر چیز فیئر ہوگی، بالکل 100%۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کے آئے اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ تو انکار جو ہے ہمیشہ جو ہے وہی ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے جو ہے جو بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو آپ
دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے غریبوں نے، مسکینوں نے، یتیموں نے، بیواؤں نے، ٹھیک ہے، ایمان قبول کیا تھا، اور کچھ نوجوانوں کے دلوں میں جن کے دلوں کو اللہ، کیونکہ نوجوان دل جو ہوتے ہیں وہ سچائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا بچپن میں بچہ جو ہوتا ہے وہ حق کے قریب زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جیسی جیسے ایج بڑھتی ہے نا، تو انسان کی ضد میں اور اس کی ہر درمی میں جو ہے وہ زیادتی آتی چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے جیسے ہمارے پیرنٹس تھے، وہ پہلے زمانے میں جو جتنی بدعات ہے یہ سب ہے اتنی زیادہ اس سے کرتے تھے۔ اب ان کو سمجھایا بھی جائے کہ بھئی یہ چیزیں غلط تھیں، یہ چیزیں جو ہیں بعد میں آئی ہیں، بعد میں لائی گئی ہیں، لیکن ان کے دماغ سے نکلتی نہیں یہ چیزیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا نا اپنے رشتہ داروں کو جو ایج کے ہو گئے ہوں۔ لیکن اگر آپ کم عمر بچوں کو سمجھائیں گے تو ان کی بات سمجھ میں آئے گی، وہ جلدی سمجھیں گے بنسبت یہ کہ بڑی عمر کے لوگوں کے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی انسان کو پتہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو دیا اللہ کی تقسیم ہے، اور ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے کہ کسی کو زیادہ ملا ہے تو کیوں ملا ہے، کم ملا ہے تو کیوں ملا ہے۔ لیکن جن کو عقل نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ تصویر کا ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں نا، اسی کے مطابق جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ تو جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کی دولت بھی اس کے لیے فائدہ دے گی، اس کی اولاد بھی اس کے لیے فائدہ دے گی۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں رکھے جائیں گے، مطلب خوشخبری دیتا ہے نا بلند و بالا عمارتوں کی جنت کے اندر۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ تو اللہ ہی کا شکر ہے کہ دیکھیں جاب کرتے ہیں ہسبینڈ وغیرہ، ان کے پیسے آتے ہیں، ایک مہینے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں پورے مہینے کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دوسری تنخواہ دے دیتا ہے، پھر وہ ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کے بعد وہ وہی تمہیں دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کیا جاب ختم بھی ہو سکتی ہے، پھر نہیں آئے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ایک وقت مقرر تک کے لیے چیزیں جو ہے ہمارے لیے کر دی ہیں، مسخر کر دی ہیں ہمارے لیے چیزوں کو، جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں چیزیں، تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں یہ تمام چیزیں۔ دیکھو اگر کوئی بزنس کرنے والا ہے تو بزنس سے اس کو ایک فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بزنس اس کا ٹھپ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ دیکھیں ہم گروسری کر کے لاتے ہیں، تو گروسری کیا ہوتی ہے، ایک ہفتے چل جائے گی، 2 ہفتے چل جائے گی، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو کون دیتا ہے یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں یہ چیزیں۔ وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، اور بے شک اور جس دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، جنوں کو بھی بہت سارے لوگ مانتے تھے اس زمانے، اور جادو کو تو میں نے آپ کو بتایا نا کتنا دورہ رہا ہے مختلف جگہوں پہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے جو قومیں گزری ہیں، تو جادو کا بہت زور تھا، اور جادو کس کے زور پہ ہوتے تھے؟ جنوں کے زور پہ ہی ہوتے تھے، جنی جو ہے خبریں لالا کے غیب کی جو کچھ تھوڑا بہت سن لیتے تھے وہ ملا کے جو ہے کاہنوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو تو عبادت کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان کی باتیں ماننا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کی سننا۔ تو دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا تو سرہی جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ چھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے سامنے آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود چیلنج دے رہا ہے ان کو، اور دل سے وہ اس بات کے معترف تھے کہ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی جنون لاحق کہ انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب انہوں نے پلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حج کا موقع آیا، کفار مکہ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہا کہ ہم لوگوں کے اندر کیا بات پھیلائیں،
تو انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ جادوگر کہہ دیں گے، کسی نے کہا کہ کاہن کہہ دیں گے، کسی نے کہا کہ پاگل کہہ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو وہ والی کیفیت شاعر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاہن والا کلام ہے ہی نہیں، یہ مجنون والا کلام ہے ہی نہیں، یہ شاعری والا کلام ہے ہی نہیں، اب کوئی اور بات بناؤ۔ تو یہ خود اندر یہ باتیں جانتے تھے کہ یہ باتیں جو ہماری کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ تو سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہے وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک وہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ تم جو کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کتنی آفر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، برائبس دی تھی کہ تمہیں کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم تمہیں خوبصورت عورت دے دیتے ہیں، تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں بادشاہ بننا ہے ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو تو ہم تمہیں ڈاکٹر لا دیتے ہیں۔ مطلب مختلف قسم کی پیشکشیں کی کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی حق اب پروفٹ آ گئے ہیں، کتاب آ گئی ہے، حق آ گیا ہے۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے، بے شک قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ دیکھیں اپنے عرش پر ہے اور عرش اللہ کا کتنا دور ہے، ہم اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ اپنی نالج کے ساتھ، اپنے طاقت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لیا ہے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے، جب یہ گھیر لیے جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو جب کہیں گے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں تو اس وقت کا ایمان لانا جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جنت کی۔ اس طرح ان کے پیش رو ہم مشرق محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو گمراہ شک کیا ہے کہ یہ کیا دین ہے، یہ اللہ کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، محمد کون ہے، یہ کتاب کون سی، کیا ہے، مطلب یہ گمراہ کن شک ہے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں کہ نہیں کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا ہم کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ ہماری سورہ سبا ختم ہوئی۔ اچھا سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو اپنے فرشتوں کی تعریف کر رہے ہیں آسمان و زمین کو بنانے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام رسا، یعنی پیغام لے کے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، نبیوں کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تیرتے پھرتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان کے پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں بتا رہے ہیں کہ کسی کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ اور حضرت جبرائیل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میں نے ان کو ان کی ریئل فارم میں دیکھا تھا تو ان کے 600 بازو تھے، اور ایک بازو نے جو ہے پوری کائنات کو وہ کیا ہوا تھا، کور کیا ہوا تھا۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں سے بڑے ہیں، طاقت میں بھی، ٹھیک ہے، علم میں بھی، ٹھیک ہے، اور امانت دار تو فرشتے اللہ نے وہ کہا ہی کہ وہ امانت دار روح ہے۔ تو اتنی بڑی ایوانی اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ دیکھیں کہ اس نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے کہ اس کے بارے میں ان کا یہ بتاتے کہ صرف کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ پتنی 100 سال، پتنی 700 سال تک چلتا رہے ایک گھڑ سوار، وہ فاصلہ ختم نہ ہو، کہ صرف لو سے ان کی گردن تک کا فاصلہ جو ہے تو کتنی زیادہ جو ہے، مطلب یہ دیکھیں ان کی باڈی کتنی مضبوط ہوگی اور وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں، ہم تو دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مخلوق کے ساتھ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے باریک چیز جو ہمیں پتا ہے ابھی تک وہ کیا ہے، وہ ایٹم، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وائرس جو نظر نہیں آتا ہماری نظر میں، جو آج کے دور میں جو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ یا تو ایٹم ہے، اور ایٹم کے اندر بھی جو چیزیں ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، وہ، یا وائرس جو نظر نہیں آتے، وہ الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں تو وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اتنی بڑی مخلوق اور اتنی چھوٹی مخلوق بنائی ہے، اور اس کے اندر بھی کیا کیا کچھ نہیں بنایا ہوا، کسی کو 4 پائے والا بنایا ہوا ہے، کسی کو 2 پائے بنایا ہوا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی رینگ کر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سوئم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق بنائی ہے کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انبیاء زمین پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے زمین پر اتریں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، ان کے لیے وہ رحمت ہی بن کے اترا، وہ قرآن جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ ان کے لیے عذاب کی طرح اترا، یعنی ان کے لیے عذاب میں اضافے کا موجب بنے گا۔ تو کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے بھی تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور بالکل ٹریپ، جیسے چوہوں کو پکڑنے کا ٹریپ ہوتا ہے نا، لگا دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہاں جیسے چوہے جہاں پہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح شیطان نے بھی جو ہے نا ٹریپ لگائے ہوئے ہیں کہ مطلب کس طرح سے بس میرے چال میں آ جائے تو میں اس کو ٹریپ کر لوں۔ تو چوہا بھی کبھی کبھی کیا کھانا رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، یا کوئی ایسے خوشبو لگا دیتے ہیں کہ وہ جو ٹریپ ہوتا ہے پھر اس میں پھنس جاتا ہے چوہا، اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ تو شیطان کا بھی یہی ٹریپ ہے کہ اس نے مختلف جو ہے خوشنما چیزیں بنا کے جو انسان کے آگے رکھی ہوئی ہیں، کہ جو ہے پھر انسان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اب فرض کریں ہم لوگ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں، کوئی اچھی اسلامک ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا بہت ساری چیزیں جو ہے ٹیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایڈورٹائز آنا شروع ہو جاتے ہیں قسم قسم کے۔ تو وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کلک کر کے کھول بھی لیتے ہیں کہ وہ کپڑوں کے ایڈورٹائز آ گئے، یا کوئی اور قسم کے ایڈورٹائز آ گئے، تو بندہ کیا کرتا ہے وہ کام چھوڑ کے اس کو کلک کر کے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسری چیزیں کھل جاتی ہیں ایک کے بعد، یا اگر واٹس ایپ پہ گئے ہیں ایک چیز دیکھنے بیٹھے ہیں تو 10 چیزیں کھل گئیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے شیطان پھر اس طرح آپ کو جو ہے لو جی وہ کپڑوں کی ویب سائٹ آ گئی، اب وہ چھوڑیں، آپ کپڑوں کی ویب سائٹ دیکھنا شروع کر دیں۔ میں اپنی بھی بات بتا رہی ہوں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ اچھی چیزوں سے ہٹا کے ٹریپ میں لے آتا ہے۔ یا نماز کے ٹائمنگز ہیں تو ہم کس طرح دوسرے کاموں میں مگن رہتے ہیں کہ ہاں ابھی پڑھتے ہیں، بالکل نماز کا اینڈ آ جاتا ہے اور پھر جا کے جلدی سے نماز پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کام نظر، شیطان ہمیں یہ کام بھی اچھا کر کے دکھا رہا ہے، پہلے یہ کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، نماز ابھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہے شیطان کے ٹریپ، جو انسان عمل بھی کرنے والا ہے، اچھا بھی بنتا ہے، وہ ڈر بھی رہا ہے اللہ سے، لیکن شیطان نے اس طریقے سے ٹریپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ میری ٹریپ میں آ جائے، کس طرح یہ غلطی کر بیٹھے۔ تو در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بے شک بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا، اب برا عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جیسے کفار مشرکین جو دیوتاؤں کی پیروی کر رہے تھے، وہ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ صحیح ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں، یا جو ہے دنیا میں جنہوں نے داتا، میں نے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ جن کے نام انہوں نے اللہ کے ناموں پہ رکھ لیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جنت دنیا میں جنت کا دروازہ بنا لیا، اس کے اندر سے گزر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے یہ اعمال جو ہیں ان کے لیے خوشنما کر دیے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہے جس سے لوگ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو مطلب یہ اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ بہت ساری اداکارائیں یا اداکار جو ایسے ہوتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فلم انڈسٹریز آپ کو پتہ ہے کیسی ہے، تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں برائیاں تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم ہر چیز کو بالکل پاک نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ان سے انٹرویو لے جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا میرے پر بڑا کرم ہے۔ ارے اس چیز کو جو برائی، اب دنیا سمجھتی ہے کہ اس میں برائیاں زیادہ ہیں،
فلم انڈسٹری کے اندر، اس میں ظاہر ہے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، یعنی جو کام آپ غلط کر رہے ہیں اس پہ آپ اللہ کا وہ کرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان نے ان کو اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ خوشنما بنا کے دکھا دیے، یا دین میں جو انوویشنز ہم نے کر لی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ ہم کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ابھی میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ آیت کریمہ ہم لوگ نے پتہ نہیں 12 لاکھ پتہ نہیں کتنے، مجھے اس نے میسج کیا، میری اسکول کی ای سی تھی کہ 12 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے، تو تم کتنے پڑھ لو گی؟ اب میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا بھائی میں پڑھتی تو ہوں لیکن میں کاؤنٹ نہیں کرتی۔ میں نے یہ ظاہر ہے اب ایک دم منع کرنا اچھا نہیں لگتا کسی کو، ظاہر ہے کیونکہ بیڈ امپریشن نہیں دینا چاہیے، لیکن ایک طریقے سے کوئی بات کر دینی چاہیے۔ تو میں لکھ دے کہ میں پڑھتی تو ہوں لیکن میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی۔ تو اب کیا طریقے بنا لیے کہ ہم 12 لاکھ آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ 12 لاکھ آیت کریمہ یاسین شریف پڑھنی ہے، سب کو بلا لیا، یاسین شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھ کے سورہ بقرہ سب نے مل کے پڑھ لی، مقصد کیا ہے بھائی؟ پڑھیں آپ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، قرآن مل کے قرآن پڑھنا ہے انڈیویجلی، قرآن سب کے لیے انڈیویجلی اترا ہے، اس کو آپ پڑھیں، لیکن اس کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں بیٹھ کے، ہاں پڑھ رہے ہیں قرآن تو مل کے بیٹھیں، سب مل کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک سپارہ آدھا سپارہ دوسرا بندہ پڑھا تو آدھا سپارہ دوسرا، ایک طرف سے دوسرا پڑھا تو ایک طرف سے دوسرا پڑھ رہا ہے، زیادہ تر قرآن خوانی میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کیا طرز عمل ہے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم تو مردوں کو بخشنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو جتنے زیادہ قرآن پڑھ لیں وہ اچھا ہے۔ پھر اپنی بھی خود بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کرائے پہ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں کہ جی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو جی ہمارے پاس تو پیسہ بہت ہے، ہم حفاظ کو بلا لیں گے، وہ قرآن پڑھ دیں گے۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشنما بنا کے دکھا دیے شیطان نے، کرتے رہو بس انہی میں مگن رہو بس۔ تو انہی میں جب مگن رہے گا انسان تو پھر دعا بھی خود نہیں کی جاتی انسان سے، اور تو لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ ہم سے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا شیطان نے ان کو انسان کو جو بالکل بھلاوے میں ڈال دیا ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو بری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونے چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، بے شک اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ پاکیزہ قول کیا ہے؟ یعنی ایک اچھا کلمہ، اور بہترین کلمہ تو یہی ہے جو ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بہترین بات تو یہی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کو اقرار کر کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان عمل کے بغیر بیکار ہے اور عمل جو ہے ایمان کے بغیر بیکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں جہنم کی آگ سے جو ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو یہ بچائیں گی۔ کوئی ایک شخص صرف زبان سے یہ کہتے کہ میں ایمان لایا اور عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ کفر و وہ جو ہے فساد بھی پھیلا رہا ہے زمین میں، قتل و غارت گری بھی کر رہا ہے، کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں یا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ایسا ایمان جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کے لیے، اور عمل بھی بہت خوبصورت کیے ہوئے ہیں اور لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح جو ہے اس کو اوپر اڑاتا ہے، اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا بکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے۔ اللہ اپنی ہی نعمتوں کو کتنا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ جو انسان ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ میری نعمتیں جو میں نے کس طرح اتاری دی ہیں، کیا تم شکر کرتے ہو؟ مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، سمندر کا شکار جو کرتے ہیں، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ کتنا قیمتی ہوتا ہے زینت کا سامان، وہ جو پرل ہوتی ہے وہ سونے اور ڈائمنڈ سے بڑھ کے اس کی قیمت ہوتی ہے، جو پیور جو پرل نکلتا ہے اس کے اندر سے، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کہا کے مالک بھی نہیں، یعنی مکھی کے اوپر جو پر ہوتا ہے نا اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر
تمہیں خبردار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، بے شک لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی و حمید ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں مانگنی چاہیے نا، تو اپنی عاجزی اور اپنی محتاجی کا بار بار ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے عاجز ہیں، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم بہت تیرے آگے ہم بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار جو ہے، جب دعاؤں میں اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے کمتر کرتا ہے، اپنا ماتھا رگڑتا ہے اللہ، تو اللہ کو بہت، کیونکہ انسان اس قابل ہے ہی نہیں، تو انسان کو جب اللہ کے آگے جب جائے تو اس کو اپنی ہستی کو مٹا دینا چاہیے کہ اللہ کے آگے جب سجدے میں جاتا ہے یا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اپنی ہستی میں کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی قابل مقدس کے آگے کھڑا ہوں، اور اس چیز کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا احساس ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس مالک کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان چیزوں کا احساس دلاتا ہے کہ تم کتنے حقیر ہو، تم کتنے ذلیل ہو، کہ تم نے کتنے عاجز ہو کہ ہر معاملے میں جو ہے تمہیں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک قدم جو ہے ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی و حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو تعریف ہی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نیڈ ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی تم نے باتوں کو پر عمل نہیں کیا اور بہت زیادہ سرکش ہو گئے، تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے چلے آئیں گے کتنی قوموں کو تباہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری قومیں اٹھائی ان کے بعد۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بٹانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا وزن اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آج تو ماں باپ کتنی ہیلپ کر دیتے ہیں یا بچے کتنی ماں باپ کی وہ کر دیتے ہیں کہ ان کے وزن اٹھا لیتے ہیں، ان کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سب دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو تنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پاکیزگی کرنا اپنے ہی لیے، یعنی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، مجھے پاک دامنی عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے تقوی عطا فرما، مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزگی، اللہ سے پاکیزگی مانگے کہ کوئی انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ پاک نہ کرنا چاہے۔ ہم دوسروں کو آرام سے دوسروں کو بھلا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کے اوپر ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہوئے ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اتنی زبان ہماری جو ہے وہ کھل جاتی ہے کہ ہم اپنی کسی رشتے دار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو 10 دفعہ انسان کو جو ہے وہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے متعلق کیا بات کریں، وہ کوئی بھی، چاہے وہ میں بھی ہوں۔ تو پاک دامن کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا جس کو ہو سکتا ہے ہمارے اندر 10 خرابیاں ہوں اور ہمیں اپنے اندر وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو۔ تو جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی مر گئے ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو نہیں سنا سکتے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت تھی۔ بس ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 15واں رکوع ہے اور میرے خیال سے 22واں پارہ ہے، اس کا 15واں رکوع ہے، تو اس لیے کہ ٹائم ہو گیا ہے، 36 ہو رہے ہیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کل بھی کلاس ہے نا؟ جی کل بھی کلاس ہے، اور جو ہے وہی 2 بجے سے نہیں 12 بجے سے 2 بجے تک۔ جی صحیح۔ ہو اچھا سکتا ہے ہمارا دیر تک، دوسرے یہ ابھی سورہ یاسین ہی چل رہی ہے نا یہ؟